Assalamu alaikum, everybody. मेरा नाम अयाज अहमद है and I work with Sangeemi Publications. आज हम दफ्तर खान फायरसाइड के साथ collaborate कर रहे हैं. They have hosted one of the most well-known figures in philanthropy and social activism from Pakistan. जो आज हमारे साथ हस्ती मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन अगर मैं मुख्तसरन उनके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो Dr. Amjad Taqib resigned from the civil service around 2003 and is now perhaps well known throughout the world as the founder of Akhuwat, which is a microfinance organization jiska ताल्लुक Pakistan se hai, of course, and it is a case study across the world now. They have given out reimbursements of more than rupees 100 billion across various sectors, and his personal contributions across education, health and poverty, I think are too many to count. तो सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ सर आपको. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम. एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. आपने ये जो बात कही कि जी कोई सी तारफ का मोहताज नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन. आई एम वेरी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है. तो न मैंने अपने आप को कभी कोई यूलोजाइज किया है. तो आई फर्मली बिलीव कि आप या जो हमारे सुनने वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे कहीं आगे हैं. तो whatever little जो contribution हमारी है, that is not only my personal contribution, that is the whole team and my all जो साथी हैं. और in fact जो है ना, ये सारी की सारी जो हमारी जो success है, that is the success of an idea. ज़िंदगी में ideas होते हैं जो जिनको फतह मिलती है, जिनको शिकस्त मिलती है. तो जब कभी कोई आप अच्छा idea, whenever there is the time for that idea, तारीख के किसी भी मोड पर अगर किसी कोई आइडिया आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो सूट करता है उस तारीख के जो जितने भी सियासी, समाजी, मुआशी जो डायमेंशंस हैं, तो वो राइटली फिट इन हो जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है. तो दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ द आइडिया ऑफ मवाखात एंड द आइडिया ऑफ इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी. तो आई अप्रिशिएट कि आपने अच्छे अल्फाज में याद किया. एंड I will be very happy to interact with all your friends and share हमारी स्टोरी क्या है, इसका नतीजा क्या निकला और इससे क्या सीखा जा सकता है for the young people. Wonderful sir, thank you so much. मैं सबसे पहले तो सर ये पूछना चाहूँगा आपसे, and of course we're all sort of living through it, कि आजकल जो वबा फैली हुई है हर जगह, and of course कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और बीच में लॉकडाउन की वजह से कई दिन मुल्क एक तरीके से बंद भी रहा है. तो इस सूरत में जो जिस तबके के साथ आप काम करते हैं, जिस तबके के साथ अखुवत इज़ वेरी डीपली इन्वॉल्व्ड, ऑफ कोर्स शायद सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हुए हैं. तो मैं सबसे पहले तो सर ये जानना चाहूँगा आपसे, जब इनिशियली गुफ्तगू हुई भी थी, आप बता रहे थे कि अखुवत इज़ नाउ वर्किंग ऑन एट द फ्रंट लाइन ऑफ कोरोना वायरस रिलीफ. सो इफ यू कैन टेल अस अ बिट अबाउट दैट. पहले तो ये बात है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है. गरीब मुल्कों को भी किया है, अमीर मुल्कों को भी किया है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको भी किया है. और जो कुछ हम देख रहे हैं, अमीर गरीब हो रहे हैं और गरीब गरीब तक हो रहे हैं. तो ये इसकी जो रिपरकशंस हैं ना, वो पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, सोशल भी हैं, मॉरल और एथिकल भी हैं. ज़िंदगी के तमाम पहलू हैं जिनको कोरोना ने मुतासर किया है. और जो लोग कहते हैं ना कि कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना एक नई दुनिया तख्लीक होगी, वो गलत नहीं कहते. तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें देखकर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना वो समझना पड़ेगा. सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं कह सकता कि कोरोना ने ये इफेक्ट डाला है. इसके लिए सोशियोलॉजिस्ट, इसके लिए हिस्टोरियंस, इसके लिए फेथ लीडर्स, इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स, तो बहुत सारे लोग सोच करेंगे, फिक्र करेंगे. यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर डिबेट्स होगी, रिसर्च होगी, तो फिर हम कहीं जाके ग्रेपल कर पाएंगे कि जी व्हाट इज़ द आउटकम. राइट. इमीडिएटली जो हम देख रहे हैं वो ऑब्वियसली वो तबका है जो डेली वेजर्स हैं, जो ब्लू कॉलर लोग
لوگ ہیں جو جس کی چھوٹی سی ایک دکان ہے, جو ورک شاپ چلاتا ہے, جو بچی جو ہے وہ جو ہے بیوٹی پارلر بنایا ہوا ہے, کسی نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے, کوئی سائیکل ریپیئر کرتا ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, اچھا الیکٹریشین ہے, 30-40 ہزار روپے کماتا ہے, لیکن کنسٹرکشن بند ہو گئی ہے, وہ کہاں جائے. کوئی پلمبر ہے, کوئی پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچرز ہیں. تو یہ طبقے وہ ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اور ہمارا روز کا انٹرفیس انہی کے ساتھ ہے. یعنی ہم نے اس وقت ہمارے پاس کوئی 9-10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے قرضہ دیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی بہت سے ادارے ہیں جنہوں نے قرضے دے رکھے ہیں. تو یہ قرضے ایسے ہی لوگوں کو ملے ہیں نا, کسی نے دکان بنائی, کسی نے ریڈی بنائی, کوئی چنگچی چلاتا ہے, کوئی رکشہ ڈرائیور ہے, کوئی یہ. تو یہ لوگ جو ہیں ایک عجیب ڈائلیما کا شکار ہیں. یہ بھکاری بھی نہیں ہے, یہ بھیک بھی نہیں مانگ سکتے, یہ کسی کے گھر پہ جا کے دستک بھی نہیں دے سکتے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے سیویئر ٹینشن ہے, اسٹریس ہے فائنینشیل, جس کو وہ وجہ سے وہ اپنا روزمرہ کا جو گھر کا کھانا بھی نہیں چلا سکتے. بچے کو دودھ چاہیے, کہاں سے آئے گا, بوڑھے والدین کو دوا چاہیے, کہاں سے آئے گی. اس طرح کے مسائل ہیں. تو یہ فی الحال تو یہ کھانے کی فکر ہے نا, بٹ الٹیمیٹلی یہ کوئی چیز بیچیں گے, کوئی اپنے ایسٹس بیچیں گے, تو یہ وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے سلائٹلی ابو ہیں, خدشہ یہ ہے کہ یہ بھی نیچے گر جائیں گے, اور پھر گورنمنٹ کے ویلفیئر پروگرام کے اوپر ان کی بھی ڈپینڈنس ہو جائے گی, تو ریسورسز جو پہلے سے کم ہیں اور کم ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ سچویشن کافی گمبھیر ہے اس کانٹیکسٹ میں. تو اب اس کا حل تو پھر ہم آپ کے اگر سوال اس طرح کے ہوں گے تو اس کی طرف پہ ہم جائیں گے. بٹ کرنٹلی یہ ہے کہ پاکستان کے جو 40% غریب لوگ ہیں, غریب گھرانے ہیں, ان کو ایک بہت کڑا امتحان ہے. بالکل. تو سر I just wanted to go a bit further with that کہ آپ نے mention کیا تھا کہ اخوت has come up with corona virus specific micro finance products. تو اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تو we'd be very grateful. دیکھیں, اخوت when یہ کام شروع ہوا تو ہم نے تھوڑا سا ہفتہ 10 دن پہلے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. تو ہم نے ایک اخوت امدادی فنڈ بنا دیا. اس کے ذریعے سے ہم نے 5 چیزیں امیڈیٹ ریلیف کے طور پر ہم نے کہا کہ کھانا پکا کے کھلاؤ. پھر نمبر 2 راشن بیگ میں کھانا اسٹور کر کے راشن بیگ کی صورت میں دو. نمبر 3 جہاں راشن بیگ نہیں پہنچایا جا سکتا وہاں پر آپ کو تھوڑی سی 2,500-3,000 روپے فائنینشیل اسسٹنس دے دو تاکہ ایک مہینے کا راشن وہ خود خرید سکیں. نمبر 4 ہم نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس, یا پیرامیڈک سٹاف ہے, نرسز ہیں, ان کے پاس اگر یہ حفاظتی کٹس نہیں ہیں تو ان کو وہ دے دو. تو یہ 4 طرح کا ایک ہمارا 4 pronged ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. Right, it's sort of a holistic effort. ہاں. اس سے پہلے اس کے ساتھ ہی ہم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹینجیبلز ہے نا کہ ہم نے کتنے کھانے کھلائے, کتنے راشن بیگ دیے, کتنے ماسک دیے, کتنے پیسے دیے. لیکن بیونڈ دیٹ ہم نے اس کو ایک موومنٹ کے طور پر انیشیٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ ہم ہر شخص کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اپنے ہمسائے کا خیال کرے. تو پاکستان میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ہمسایہ تو ہے نا. تو اگر ہر ہمسایہ دیکھے رات کو کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے کہ نہیں, تو کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوئے گا. پھر ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے کہا این ٹو این, نیبر ٹو نیبر موومنٹ. پھر ہم نے اسی طرح سے کہا کہ محلے کی سطح پر بھی ایک کمیٹی ہو جو پورے محلے میں دیکھے کہ جی اگر کوئی شخص غریب ہے تو اس کو کیسے مدد کرنی. پھر تیسری سطح پر ہم نے کہا کہ اگر ایک بستی غریب ہے, سب ہمسائے غریب ہیں, تو پھر اس کے ساتھ جو امیر بستی ہے وہاں کے لوگ اٹھیں اور اس بستی کے ساتھ یہ لوکیلٹی ٹو لوکیلٹی سولیڈیرٹی قائم کریں. یعنی آپ گلبرگ میں رہتے ہیں تو گرو مانگٹ نامی گاؤں ہوگا, وہاں پر جائیں اور جا کر ان کو یہ سپورٹ کریں. تو جو ٹینجیبل ہماری انٹرونشنز تھی وہ تو میں نے آپ کو پہلے گنائی. یہ وہ انٹرونشن, یہ وہ تصور حیات ہم نے انٹروڈیوس کروایا which is anchored on our tradition and our faith. اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ نیشنز کو جب بھی کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے, کوئی چیلنج آتا ہے, تو وہ ایسے ہی پرفارم کرتی ہیں. تو ہم نے پھر یہ بھی ایک, میں نے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں, مختلف اپنی میری ویب سائٹ پہ, پھر ہم نے اپنے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اور میں نے میسیجز آڈیو
ریکارڈ کروا کے لوگوں کو کہے کہ حکومت کو اپنا کام کرنے دیں, این جی اوز کو اپنا کام کرنے دیں, آپ بھی تو اپنے لیے اپنا راستہ چنیں. بالکل صحیح. کیونکہ ایک فرد کا جو ریلیشن شپ ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں فرائض اور ایک ہوتے ہیں حقوق, یعنی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز. رائٹ. آپ اس معاشرے میں زندہ ہیں اس لیے زندہ ہیں کہ آپ کے کچھ فرائض ہیں, کچھ حقوق ہیں. تو ہم اس وقت موقع یہ کہ ہم اپنے حقوق کو فراموش کر کے ہم اپنے فرائض کو پہچانیں. بالکل تو صحیح. فرد اپنے فرض کو پہچانے کہ میری ایز اے ہیومن بینگ کیا ذمہ داری ہے ویزا وی ادر ہیومن بینگس. تو رائٹ. سوسائٹی کے جو فلانتھروپک اور مخیر حضرات ہیں یا جو آپ کہیں کہ پریولیجڈ لوگ ہیں, ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اپنے فرائض کو پہچانیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ٹینجیبل کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے, کوئی 1 لاکھ راشن بیگ دے دیے ہوں گے, 1 لاکھ خاندانوں کی مدد کر دی ہوگی, 1 لاکھ ڈاکٹروں کو یا پیرامیڈکس کو سامان دے دیا ہوگا. تو یہ تو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بہت معمولی ایفرٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اصل ایفرٹ اس پیغام میں ہے. وہ پیغام اگر 50% لوگوں تک پہنچ جائے اس ملک میں تو وہ باقی 50% لوگوں کو اپنے مدد کریں گے ان کے. اور تو یہ جو پہلو ہے دس از ناٹ میجریبل. جی بالکل. بہرحال جس طرح آپ نے مجھے دعوت دی تو ہو سکتا ہے یہ پیغام آپ کے سننے والے 100 ہیں, 200 ہیں, 500 ہیں, ان تک پہنچ جائے اور وہ خود موٹیویٹ ہو کے اپنا ایک نظام بنا لیں, اپنی ایک اخوت بنا لیں, اپنا ایک سولیڈیرٹی کا سسٹم بنا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اخوت کے یہ پہلو جو ہے اس کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. ایک ٹینجیبل کنٹریبیوشن ہے ویری ہمبل, اور ایک یہ کنٹریبیوشن ہے جس میں ہم ایک لوگوں کے دلوں کے تاروں کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں, دل پہ دستک دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے یہ شاید ایک مومنٹ آف پلیئر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو وہ بھی دیکھیں کہ جس کا ایک کمرے کا گھر ہے اس میں 9 افراد بیٹھے ہیں اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم آئسولیشن میں نہیں جا رہے. تو دس از ہاؤ وی شوڈ تھنک. اب میں اگلے حصے پہ آتا ہوں. ہم نے ایک یہ تو امیڈیٹ ہمارا ریلیف کا رسپانس تھا نا, کہ وہ کھانا کھلانا, راشن, فائنینشیل اسسٹنس, ڈاکٹرز اور یہ پیغام. اگلے حصے میں ہم نے کہا کہ ہماری نش کیا ہے اخوت کی ایز اے انسٹیٹیوشن, جو ہم نے کریٹو اپروچ اپنائی پاورٹی ایلیویشن. تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھکاری نہیں بناتے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ یوٹیلائز یور اسکل اینڈ پوٹینشیل اینڈ ڈو سم بزنس. دس از دا منی. 20,000 30,000 40,000 لے لو اور جاؤ جا کر پھل بیچو, سبزی بیچو, دکان لگاؤ, سائیکل پنکچر ٹھیک کرو, کوئی اور کام کرو. تو یہ ہوتا ہے نا انٹرپرینور, وہ ہمیشہ اپرچونٹیز کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ لگے بندھے اصولوں پہ عمل نہیں کرتا, وہ ایک نئی سوچ یا ایک نیا ہورائزن تلاش کرتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے جو اصل نش ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, حکومت نے 12 ملین خاندانوں کو احساس پروگرام کے تحت 8,000 یا 12,000 روپے دیے. بالکل. لیکن وہ 12 ملین ہی تو ایڈورسلی انفلوئنس اور امپیکٹ نہیں ہوئے, اس سے اوپر بھی 3-4 ملین لوگ ہیں. بالکل. وہ 3-4 ملین لوگ جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ ضرورت مند ہیں, کیونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے. وہ اس کرونا سے پہلے 30-40-50 ہزار روپے کما رہے تھے اپنے کسی کاروبار میں. اب آپ دیکھیں نا, ایک آدمی کی کمپیوٹر ریپیئر کی ورک شاپ ہے, یا ایک آدمی کی سائیکل ریپیئر کی ورک شاپ ہے, یا ایک آدمی کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے, تو وہ 30-40 ہزار روپیہ کماتا ہے مہینے کا. That is not a big money, but that is in Pakistani standard, that's a decent amount کے خاندان چھوٹا اس میں سے گزارا کرتا ہے. بٹ اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہوا کہ وہ اس کی دکان بند ہو گئی, اس کی ورک شاپ بند ہو گئی. اب اس کے پاس بہت زیادہ تو نہیں ہے, there is nothing to fall back on. اس کا نہ بینک بیلنس ہے, نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے. تو وہ یہ پہلا 15-20 دن مہینہ تو اس نے گزار لیے. اب آگے کیسے وہ گزارے گا؟ کرائسس اس کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا ایک عزت سے باوقار طریقے سے بھی زندہ رہ رہا ہے, اس کا بھرم ہے
وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے راشن بیگ دے دو. تو ایسے لوگوں کو کیا مدد کریں؟ رائٹ. تو ہم نے پھر کہا کہ ایسے لوگوں کی مدد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو 10,000 روپے مہینہ یا 8,000 روپے مہینہ, 10,000 روپے, 18,000, 15,000 روپے یا 20,000 روپے دے دیں قرض حسن کے طور پر. صحیح. ٹھیک ہے, ان کو کہیں کہ یہ لیں پیسے, اس سے آپ چلیں, بہت ساری چیزیں تو نہیں خرید سکتے لیکن زندگی کی بیسک نیڈس تو خرید سکتے ہیں. روٹی, کھانا, سبزی, دال, پانی, یہ تو خرید سکتے ہیں, یا کوئی نیسیسری میڈیسن تو خرید سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اپنی کوئی سیونگ ہے تو اس پر یہ بھی 10, 12, 15, 20,000 روپے آپ لے لیں. ٹھیک. تو اور پھر نہ فکر کریں کہ میں نے دکان صبح ہی کھولنی ہے. یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی شرط بھی تبھی پوری ہوتی ہے کہ جب کھانے کو ملے گا. تو ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں ریلیف لون یا ایمرجنسی لون. ٹھیک ہے. کہ آپ نے یہ دے دیے. اچھا اب کیا ہوگا, یہ ہے لون ہے, اس کے اوپر کوئی ہماری روایت ہے کہ ہم قرض کے سود کے بغیر دیتے ہیں. تو اب ہوگا کیا کہ بھئی آفٹر آل کرونا, کبھی نہ کبھی تو یہ کیا کہتے ہیں, اس کو بھی قبرستان میں جانا ہی پڑے گا نا, ختم تو ہوگا نا یہ. تو مہینے کے بعد ہو, 1.5 مہینے کے بعد ہو, انشاءاللہ تعالی یہ اندھیرے ختم ہوں گے اور ایک روشنی کی کرن نمودار ہوگی. تو وہ روشنی کی کرن یہ ہے کہ پھر اکنامک ایکٹیویٹی ریسٹور ہو جائے گی, پھر یہ ورکشاپ کھل جائے گی, پھر اس کا کاروبار چلنے لگ پڑے گا, پھر اس کی چنگچی چل پڑے گی, پھر یہ موٹر سائیکل جو رکشہ ہے وہ چلنے لگ پڑے گا. تو اس وقت جب یہ 30-40 ہزار روپے دوبارہ کمانے لگ پڑے گا تو اس میں سے یہ صرف 500 یا 700 روپیہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہمیں واپس کرنا شروع کر دے گا, اور وہ سال میں 1.5 سال میں یہ ساری کی ساری رقم ہمیں واپس کر دے گا. تو اس کو ہم نے ایمرجنسی لون. آج کل آپ ذرا دنیا ٹی وی اگر دیکھیں تو دنیا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا ہے. وہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں, ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم وہ 12 ملین جو میں نے آپ کو بتایا جو حکومت کی مدد سے سروائیو کر رہے ہیں, اس کے اوپر کے 3 ملین لوگوں تک ہم اگر چلے جائیں تو یوں 15 ملین خاندان ہیں, اور ایک خاندان میں تقریباً 6.6 لوگ ہوتے ہیں. تو یہ 10 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس کو یہ ایک سہارا مل جائے گا. تو یہ ہماری کورونا ریلیف لون یا کنزمپشن لون یا ایمرجنسی لون, یہ پروڈکٹ ہے ہماری. اچھا اب اس کے بھی ہم نے کئی حصے بنائے. ہم نے کہا یہ ایک تصور ہے. یہ ایاز صاحب, میں آپ کو یہ تصور بتا دوں, آپ کے دل میں یہ بات لگے تو آپ گھر جائیں اور کہیں کہ ہاں یار یہ میرے پاس 20,000 روپے یا 40,000 روپے پڑے ہوئے ہیں, میں نے یہ 2 یا 3 خاندان ڈھونڈ کے ان کو یہ دیں. جی ٹھیک ہے نا, that serves the purpose. تو آپ کے اگر 500 سننے والے ہیں تو آج ہی شام کو 15,000 خاندان جو ہیں, یعنی تقریباً 10,000 لوگ, ٹھیک ہے, ان کو آسانی پیدا ہو جائے گی, ان کی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے ان کی مدد ہو جائے گی. تو ہم پہلے مرحلے پہ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, قرض حسن ایک تصور ہے. آپ بھی تو اپنے دوست کو یا بھائی کو, اگر آپ کا بھائی آپ کے پاس آ کے کہے کہ مجھے 20,000 روپے چاہیے تو آپ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے, دے دیں گے نا. تو یہ غریب کو بھی اس وقت بھائی سمجھیں اور اس کو یہ 20,000 روپے دے دیں, 10,000 روپے دے دیں, 10,000 کسی اور کو دے دیں, ڈپینڈنگ آن دا نیڈ. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تصور ہر شخص کا تصور ہے, اس لیے کہ قرض حسن ہماری پرانی پریکٹس ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی. یعنی یہ سماجی فریضہ بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ہے اور انسانی فریضہ بھی ہے. رائٹ. تو آپ ایسے, اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے مشکل ہے ایسے بندے کو ڈھونڈنا, تو آپ وہ 20, 30, 40, 50,000 روپے ڈپینڈنگ آن یور ریسورسز اینڈ یور ولنگنیس ٹو سرو پیپل, آپ کہیں کہ جی یہ لے لیں, میں اخوت کو اس اکاؤنٹ پہ بھیج رہا ہوں, آپ میرے بہاف پر, پیسہ تو وہ آپ کا ہے, نیکی تو آپ کو ملنی ہے. ہم تو ایک ڈاکیے کی طرح ہے نا, ہماری تو کوئی رول نہیں ہے. تو ہم تو صرف آپ کو انسپائر کر رہے ہیں اور ایک تصور بتا رہے ہیں. آپ اگر ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ ایسے ہمیں دے دیں, ہم آپ کے بہاف پر آگے 10 بندوں کو, 10 خاندانوں کو دے دیں گے. تو یہ ہم نے اب ایک نیا, دیکھیں کھانا کھلانے والے بہت سارے ادارے بھی موجود ہیں, اور جو
میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا ہمسایہ ٹو ہمسایہ بھی موجود ہے, تو وہ چلتا رہے گا اپنی سطح پر. جی بٹ ایسے خاندان جو ذرا نہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جانا چاہتے, تو یہ ایک طریقہ ہے. اور وہ آپ کو پتا صدقے کی 10 نیکیاں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں. تو یہ ہماری ہے چیز. اور میں آپ کے توسط سے, آپ کے دوستوں کے توسط سے کہوں گا کہ آپ اپنا قرض حسن فنڈ بنا لیں. بالکل صحیح. آپ اپنی اخوت بنا لیں, اس کا نام کچھ رکھ لیں, اس صحیح. کا ایاز قرض حسن فنڈ رکھ لیں. آپ اس کا دفتر خان قرض حسن فنڈ. دسترخوان قرض حسن فنڈ رکھ لیں, ایاز قرض حسن فنڈ رکھ لیں, محمود قرض حسن فنڈ رکھ لیں. تو وہ نام نہیں ہے, دیکھیں جو دیکھنے والا ہے نا وہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. جی 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 بالکل. وہ نام نہیں دیکھتا, وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے. تو تو ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو, سوری قطع کلامی کی معذرت, میں ایکچولی اسی جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے بالکل آخری والا, اور تھرو آؤٹ جو آپ نے سارے ایلیمنٹس ڈیفائن کیے ہیں, اچھا میرے لیے پرسنلی بھی, میں کئی سالوں سے اخوت کے ساتھ مطلب ان کی کہانی سے واقف ہوں. اس کے علاوہ جب یہ اپرچونیٹی بھی آئی, میں اسی چیز کو, اگر آپ نے جو کرونا ریلیف کے لیے جو سارے کے سارا ایک میپ لے آؤٹ کیا ہے, to me that is fascinating because you started with the tangibles. آپ نے کہا کہ بھائی tangible efforts کے سمندر میں تو شاید ہم اتنی ایفرٹ نہیں کر پاتے. So I think that's what I want to understand کہ 2003 میں جب یہ آغاز ہوا اس چیز کا, مجھے ابھی تک 3 ایلیمنٹ سمجھ آئے ہیں, اور پلیز کریکٹ می if I'm wrong. Number 1 of course the tangible efforts. پھر دوسری چیز جو ہے کمیونٹی انگیجمنٹ, جس میں آپ نے ہمسایوں کو لنک کیا, کمیونٹیز کو لنک کیا. اور تیسری چیز which is perhaps جس کی longevity سب سے زیادہ ہے, جس کا فیوچر شاید سب سے زیادہ, جو سب سے زیادہ ملٹیپلائی ہو, it's that last thing where you're inspiring individuals کہ یار ٹھیک ہے, اخوت کے ساتھ نہیں آنا, تم اپنی اخوت بنا لو, تم نے اپنی اخوت نہیں بنانی, اپنے ہمسائے کی مدد کر دو. تو یہ ویژن 2003 میں ہی سارا لیڈ آؤٹ تھا, اور like has this happened over years with different lessons and with different challenges? دیکھیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. بات یہ کہ 2001 میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو میں ایک بڑے پرکشش سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی چلیں سرکار کے حوالے سے بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن ایک ہماری اپنی بھی ایک راستہ ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ ہم قرض حسن کے ذریعے تقریباً 100 لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا بیسک. دیکھیں کوئی بھی ویژن پہلے دن اوور ویلمنگ نہیں ہوتا, ویژن بھی گرو کرتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے سوچا کہ جی ہاں ہم 100 بندوں کی خدمت کریں گے, چلیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک موقع مل جائے گا. لیکن جب 100 بندوں کی خدمت ہو گئی, کامیابی ملنے لگی, تو پھر نیکی بھی برائی کی طرح ایک دلدل ہے. جب آپ برائی کی دلدل میں گرتے ہیں تو گرتے چلے جاتے ہیں, تو نیکی بھی اپنے آپ کو جب پکڑتی ہے تو پھر نیکی کی طرف لیے چلتی ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں یار 100 تو کم ہے, 200 کریں, 200 نہیں ہے 400 کریں, 400 نہیں ہے 1000 کریں. یوں یہ کام گرو ہوتا رہا. پھر ایک ایسا مقام آیا, ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری کیپیسٹی شاید 1 لاکھ پہ ختم ہو جائے, 10 لاکھ پہ ختم ہو جائے. پاکستان میں تو 2 کروڑ گھرانوں کو یہ چاہیے. تو یہ کام ایسے نہیں ہوگا, یہ تب ہوگا جب اس کی ریپلیکیشن ہوگی. تو پھر ہم نے کہا کہ اخوت ایک ادارہ ہے, لیکن اخوت کا جو فلسفہ ہے وہ مواخات, وہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے. بحیثیت ادارہ تو ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن بحیثیت فلسفہ اگر یہ ہر آدمی اپنا لے تو پھر ہر گلی کوچے میں یہ کام ہو سکتا ہے. پھر ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. میرے ایک جو استاد ہیں انہوں نے مجھے سب سے بڑا سبق دیا, اور میں آپ کے توسط سے آپ سب دوستوں کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اچھے کام کرو اور اتنے لوگوں کی خدمت کرو. تو وہ 6 مہینے کے بعد جب میں نے ان کو بتایا جی کہ میں نے 500 لوگوں کی مدد کی ہے, 500 لوگوں کی میں نے تربیت کی ہے, اور 500 لوگوں کو میں نے قرضہ دے دیا, تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ امپریسڈ ایٹ آل, یہ تو کوئی بڑا کام نہیں کیا آپ نے. اب مجھے بڑی مایوسی سی ہوئی کہ میں نے دن رات ایک کر کے ان کے کہنے کے مطابق 500 لوگوں کی مدد کی. تو انہوں نے مجھے بڑا خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے 500 لوگوں کی مدد کی اور ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 500 اپنے جیسے 500 لوگ پیدا کیے کہ نہیں.
वाह, राइट, मतलब है कि उन्होंने कहा कि आपकी जो दर्दमंदी जिसका आप इजहार करते हैं या आपका जो पैशन है, जो आपका विजन है, क्या इसी पैशन, दर्दमंदी और विजन के हामिल आपने 500 लोग पैदा किए हैं, फिर मैं समझूंगा कि आपने एक सस्टेनेबल एफर्ट किया। आप अंदाजा करें ना कि अगर मैं कहूँ कि हाँ वो 500 बंदे भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ या मेरे साथी कर रहे हैं, तो पेस ऑफ जो है आपकी ग्रोथ वो कितनी बढ़ जाएगी। तो ये है, हम कहते हैं अखुवत एक अदारा भी है, अखुवत एक फलसफा भी है। आप अदारे के साथ शामिल हो जाएं या इस फलसफे को अपना लें, आप अपनी अखुवत बना लें। यहाँ नाम की ख्वाहिश नहीं है। राइट, और ये भी मैं आपको बताऊं, मेरे कहने पे अगर आप अखुवत जैसा अदारा बनाएंगे तो आपको तो उस नेकी का सवाब मिलेगा ही, मुझे भी मिलेगा कि मैं आपको बिल्कुल इस तरफ राग़िब कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि आपकी नेकी आप ही को मिलेगी और मेरी ये नेकियां 10 हैं और उसमें से हमारे दरमियान तकसीम हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास ये नेकियां देने का ये दौलत है, जिसके पास, उसकी तो जो है ना वहां पर तो कोई कैलकुलेटर काम नहीं करता ना। बिल्कुल सही, तो ये है वो बुनियादी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने हमें सिखाया कि नेकियां फैलाने से बढ़ती हैं, एक विशियस साइकिल है। आप विशियस साइकिल को समझते हैं कि अगर आप एक बुराई करते हैं, उस बुराई के नतीजे में मजीद बुराई जन्म लेती है और वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो उसके मुकाबले में आइए एक विर्चुअस साइकिल बनाएं कि मैं आपसे नेकी करूं, आप किसी और से नेकी करें, वो किसी और से नेकी करे, और एक दिन वो नेकी शायद पलट कर मेरे पास वापस आ जाए। तो ये फर्क है हमारे सोच में और एक आम एक जो चैरिटी का अदारा है कि लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ हम ही हैं, तो हम कहते हैं नहीं, हम ही नहीं हैं, हमसे बेहतर लोग हैं, हमसे अच्छे लोग मौजूद हैं, हमसे ज्यादा सलाहियतों वाले लोग मौजूद हैं। मसलन मैं अब आपको, मैं तो एक रिडेंडेंट आदमी हूँ, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं ये दुनिया कैसी है। दिस वर्ल्ड नाउ बिलोंग्स टू यू। आपको पता है टेक्नोलॉजी क्या है, आपको पता है किधर आज इस दुनिया ने जाना है, क्या लोग सोचते हैं, क्या काम करते हैं। हालात की हाथ पर जितनी गहरी नब्ज आपकी है, मेरी नहीं है। ये तो बिल्कुल सच बात नहीं है ये, नहीं, ऐसी मैं कोई आज बात ही कर नहीं दिस, ये रियलिटी है। इसलिए कि इस दुनिया को अब आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, देयर इज अ जनरेशन गैप। तो मैं चाहता हूं कि हम अब, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप ये है हैविंग अ विजन एंड ट्रांसफरिंग दैट विजन टू समबडी। राइट, मैं लीडरशिप, अगर विजन मेरी और मेरी जात के अंदर बंद है, तो हाउ विल आई नर्चर मोर लीडरशिप? देखिए, अगर आपने अखुवत की तरह का कोई अदारा बना लिया, तो इनफैक्ट आप मुझे ही सब्सटेंशिएट कर रहे होंगे। जी, तो आई शुड बी हैप्पी कि राइट, जिस जिस तसव्वुर हयात से मेरी मोहब्बत है, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 25 बरस दिए, अब उस तसव्वुर को अय्याज साहब ने अपना लिया। अगले 25 साल उसको मिल जाएंगे, ये 50 साल बचाएंगे, और फिर ये रेले रेस है जिंदगी, आप किसी और को थमाएंगे। तो एक लीडरशिप में एक या एक ऑर्डिनरी शख्स में फर्क यह है कि वो आदमी कहता है कि बस यही कुछ हो गया जो हो गया। बट जिससे कहते हैं ना, स्टेट्स, a politician thinks about next elections, a statesman thinks about next generation। तो ट्रू लीडरशिप जो है वो आज के लिए नहीं सोचती, वो मुस्तकबिल के लिए सोचती है। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि अखुवत, हो सकता है अखुवत खत्म हो जाए 10 साल 20 साल 50 साल बाद, लेकिन मुवाखात का फलसफा कभी खत्म नहीं होगा, 1400 बरस से चल रहा है। तो इसलिए हमारी असल मोहब्बत इस तसव्वुर से है। ये तसव्वुर शौकत खानम की सूरत में जिंदा रहे, ये सैलानी की सूरत में जिंदा रहे, ये अलखिदमत की सूरत में जिंदा रहे। तो वो क्या कहते हैं कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूबे। तो ये एक साइकिल चलना चाहिए। वी शुडंट बॉदर्ड अबाउट के जी मेरा नाम है या मेरा काम है। नाम किसी का नहीं, नाम रहे अल्लाह का। बेशक, तो हमारे ममालिक में बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में
میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں لوگوں نے اس طرح سے شاید نہیں سوچا کہ نیکی کرو اور اس کو پھیلاؤ اور لوگوں کو ساتھ لے کر آؤ. اور لیکن اب ہزاروں بچے ہمارے ساتھ انٹرنشپ کر چکے ہیں. جی جی. اچھا, وہ جن بچوں نے انٹرنشپ کی ہے, میں نے ان میں سے اکثر بچوں سے خود باتیں کی ہیں یہی باتیں, تو اب ان کے اندر ایک بیج تو ہم نے بو دیا نا گیونگ کا, کمپیشن کا. جی تو جی شاید وہ کل کو ہم سے بہت بڑا کام کر لیں. دیکھیں جب آپ بیج بوتے ہیں نا, تو جب بھی اگر موسم سازگار ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, تو پھر اس سے پھل اور پھول نکلتے ہیں. تو یہ جو بیج بویا جا رہا, آج وہ بندہ اخوت نہیں بن رہا, لیکن کل کو جب اس کے پاس دولت کے انبار لگ گئے اور دل کو کوئی ٹھیس لگی, تو وہ خود بخود ادھر آ جائے گا. بالکل صحیح. تو دس از ہاؤ وی تھنک کہ اخوت کی ٹینجیبل سے کہیں بڑھ کر اس کی کنٹریبیوشن نان ٹینجیبلس میں ہے. تو جو اقبال نے کہا نا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, تو یہ جو ہے نا اچیومنٹ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹینیبل لیڈرشپ اور سسٹینیبل پروگرامز کے لیے ضروری ہے. تو یہ ہماری اس میں سوچ ہے. سیلف سسٹینیبل رائٹ, اینڈ اٹس اگین وہ ایمپلیفائی ہوگی ود ایچ جنریشن, جو کہ ایکچولی آئی تھنک ایک طریقے سے آپ نے جو میرا اگلا سوال تھا اس کا ایک طریقے سے جواب دے ہی دیا ہے آپ نے, لیکن آئی وڈ اسٹل وانٹ ٹو نو بیکاز اگین I was very fascinated with Akhuvat's story and model, اور of course میرے تو مطلب میرے کافی قریب ہے, کیونکہ میرے کئی قریبی جو ہیں وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں who have benefited from Akhuvat. بٹ لیکن جو میرے لیے پہلی دفعہ جب مجھے کوئی پرسنل اسٹوری پتہ چلی ڈاکٹر صاحب, جو میرے لیے سب سے انسپائرنگ بات تھی پرسنلی, اینڈ مائی وائف کیم اینڈ ٹولڈ می اینڈ شی سیڈ کہ جی انہیں اخوت سے نا اس طرح سے کنٹریبیوشن آئی ہے. اور پھر انہوں نے جو اگلی بات کی, دیٹ واز آئی تھنک دیٹ وچ از واٹ لیفٹ اے مارک, کہ شی سیڈ کہ نہیں, جنہوں نے وہ ہیلپ لی ہے نا, وہ آج کسی اور کی ہیلپ کر کے آئی ہیں, اینڈ شی فیلز ویری پراؤڈ کہ میں نے آگے اس چیز کو ٹرانسفر کیا ہے. تو یہ جو جذبہ ہے, آئی تھنک آئی ہیڈ نیور سین دیٹ بفور, اینڈ آئی تھنک شاید میری فیسینیشن بھی وہیں سے ایک طریقے سے شروع ہوئی. تو میں اس بارے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ ہم نے ویژن کی بات کی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لیڈر کا کام ہے اپنے ویژن کو آگے ٹرانسفر کرنا, اور میرے سامنے تو یہ فرسٹ ہینڈ ایگزامپل ہیں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے اس چیز کو. لیکن ایک لیڈر کے پاس بھی دن میں 24 گھنٹے ہی ہیں صرف. اس نے کبھی فنڈ ریزنگ کرنی ہے, کبھی مارکیٹنگ کرنی ہے, کبھی پارٹنرشپس بنانی ہے. تو کسی بھی آرگنائزیشن میں, اور اسپیشلی ایسی آرگنائزیشن جس میں شاید ٹینجیبل فائدے اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ شاید ایک کارپوریٹ لائف میں ہوتے ہیں یا اس طرح سے بزنس میں ہوتے ہیں, تو ہاؤ ڈز ون ڈیولپ اے ٹیم کہ کل کو اگر آپ کہیں اور مصروف ہیں تو وہ امپیکٹ ڈمینش نہ ہو بلکہ ملٹیپلائی ہو اور شاید ایکسپونینشلی اس کا انکریز ہو. سو ہاؤ ڈز ون ڈو دیٹ؟ یا صاحب اس کے بھی دو پہلو ہیں اس بات کے. جب آپ میں اخلاص ہو اور آپ نیکی کا کام کر رہے ہو نا, تو وقت پھیل جاتا ہے. وہ 24 گھنٹے نہیں رہتے, وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ گھر گئے ہیں, 3 آدمیوں کا کھانا پڑا ہوا ہے, اچانک آپ کا کوئی دوست آ جاتا ہے یا مہمان آ جاتے ہیں 2 بندے, تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ بھئی مل جل کے کھا لیں, اور وہ 3 بندوں کا کھانا 5 بندے کھا لیتے ہیں. تو پھر آپ کی والدہ کہتی ہے کہ کھانے میں برکت آ گئی. جی جی, ایسا ہوتا ہے نا, بالکل. یعنی وہ 5 بندے 3 بندوں کا کھانا جی بھر کے کھاتے ہیں اور اس میں برکت آ جاتی ہے. اسی طرح وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے, وقت پھیل جاتا ہے. وقت پھیل جاتا ہے, میں آپ کو فزیکلی نہیں پھیلتا لیکن اتنا پھیل جاتا ہے, اتنا پھیل جاتا ہے, اتنا پھیل جاتا ہے کہ پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. وہ کام جو آپ نے 24 گھنٹوں میں کرنا ہے, اس سے 10 گنا کام آپ 24 گھنٹوں میں کرتے ہیں. یہ برکت جو ہے یہ کھانے میں نہیں آتی, صرف وقت میں بھی آ جاتی.
اگر آپ کھانے کی برکت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو وقت کی برکت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. بالکل صحیح. وہی اصول ہے یہاں پر بھی کہ آپ نے اخلاص سے کھانا پیش کیا, آپ کی والدہ نے پیش کیا, آپ نے پیش کیا, اور آپ نے تھوڑی سی سیکریفائس دکھائی, مل جل کے کھا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا کام اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے, اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں نیت کو ٹھیک رکھے, تو وہ کام پھیل جاتا ہے, وقت پھیل جاتا ہے, اور بہت سارا کام آپ تھوڑے عرصے میں کرتے چلے جاتے ہیں. قائد اعظم کی آپ مثال لیں کہ 40 جب وہ پاکستان تشریف لائے تو 7 سال میں پاکستان بنا. جی. تو وہ دراصل یہ کام 7 سال میں ہونے والا نہیں ہے, لیکن ان کے لیے وقت دراز ہوتا چلا گیا اور انہوں نے بہت سارے کام کر لیے. دوسری چیز سر اس کی یہ ہے کہ یو کریٹ اے ٹیم. سارے کام آپ نہیں کر سکتے, بالکل صحیح. آپ کو ایک ٹیم بنانا چاہیے. اور اگر آپ نے مینجمنٹ کے, بزنس مینجمنٹ یا پبلک مینجمنٹ کے اصول پڑھے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیلیگیشن. یعنی آپ ڈی سینٹرلائز کر دیتے ہیں اپنے اختیار کو, آپ اپنے اختیار کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں, کسی کے ذمہ لگا. لیکن ڈیلیگیشن کے کچھ اصول ہیں کہ آپ نے کس کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے, کیا آپ نے اس کو بھی کام سکھایا کہ نہیں سکھایا, اس کو بھی اپنی ویژن اور اپنی ساری سسٹم سکلز دیے کہ نہیں دیے. تو ٹیم بلڈنگ, ڈی سینٹرلائزیشن. اب دیکھیں نا, پہلے 6-7 سال جو بھی قرضے جاتے تھے اخوت سے, ہر قرضے پہ میرا سائن ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اور آج ہر مہینے اگر ہم 1 لاکھ قرضے دیتے ہیں تو ایک بھی قرضے کے چیک پر میرا سائن نہیں ہوتا. اچھا. یعنی پہلے 7-8-10 سال تک ہر چیک میں سائن کرتا تھا. پھر یہ احساس ہوا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. پورے پاکستان کے اندر ہمارا کام ہو رہا ہے, 400 شہروں میں ہو رہا ہے. پھر ہم نے ایسا سسٹم لائے اور ڈی سینٹرلائزیشن کی اور ڈیلیگیشن کی کہ اب الحمدللہ کسی بھی بورور کو چیک تو جانا ہے, 2 ارب روپے کے لگ بھگ ہم ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں, تو ان پر میرا چیک سائن نہیں ہوتے. یعنی آپ نے ٹیم بلڈ کر کے لوگوں کو سکھا دیا, ذمہ دار بنا دیا, اکاؤنٹیبل بھی بنا دیا. ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیلیگیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات ہیں اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. تو یہ ہے. اب دیکھیں نا, پاکستان کا ایک شخص ہے میاں محمد منشا, ٹھیک ہے, اس کی 70 انڈسٹریز ہیں, بینک بھی ہیں, انشورنس کمپنیز بھی ہیں, ٹیکسٹائل بھی ہے, شوگر بھی ہے, سیمنٹ بھی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سارے کام وہ خود کرتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ فائنڈنگ اے گڈ ٹیم, ٹرانسفرنگ یور ویژن ٹو دا ٹیم, getting good people, building their capacity, strict vigilance and monitoring, audit, accountability. So these are the ways جب آپ اپنے کام کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. ایک اور میں بات بتاؤں, آپ کے جو سننے والے ہیں یہ سوشل انٹرپرینور بھی ہیں اور اکنامک انٹرپرینور بھی ہیں. یہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور دولت بھی کمانا چاہتے ہیں. دولت کمانا بری چیز نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ خیر ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج سے کئی سال پہلے سیٹ مینٹیلٹی تھی, یعنی ایک شخص نے کاروبار شروع کیا, وہ سیٹ بن گیا. اب وہ سیٹ سی ای او بھی ہے, وہ سیٹ سی ایف او بھی ہے, وہ سیٹ ایچ آر کا ہیڈ بھی ہے, وہ سیٹ مارکیٹنگ بھی کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس سیٹ نے گرو نہیں کیا اور اس کا کاروبار ایک جگہ پہ آ کے رک گیا. اس کی نسبت ویسٹ میں جائیں, وہاں پر سیٹ گرو کرتا ہے. وہ ایک وقت آتا ہے when he enjoys, he sits back, وہ بورڈ آف مینجمنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین بن کے صرف تماشا دیکھتا ہے. وہ اور بورڈ ایک کمپیٹنٹ مینجمنٹ ہائر کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں دس از یور ٹارگیٹ اینڈ یو ول بی ارننگ منی فار می, یو ول ڈوئنگ دس بزنس. مجھے نہیں پتا یہ کیسے کرنا ہے, وہ تم نے ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہو, میں تمہیں 20 لاکھ روپے تنخواہ دے رہا ہوں. You have been trained for that. You have been trained to work for me. You have been trained to earn money for me.
یہ کہتا ہے نا وہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر کا. بالکل ایسے ہی ہے. تو دس از ہاؤ تھنگز آر ڈن. لیڈرشپ کی ایک لیول ہے نا. اب اگر میں کہوں کہ جی میں نے ہی ہر جگہ جا کر تصویر کھنچوانی ہے, میں نے ہی ہر جگہ جا کے پیسے دینے ہیں, میں نے ہی ہر جگہ اپریزل کرنی ہے, اب 1,00,000 لوگوں کا لونز میں تو نہیں اپریز کر سکتا. سو دس از ہاؤ تھنگس امپروو. جو لوگ ان ماڈرن کانسیپٹس کے ساتھ الائنڈ ہوں, جو جانتے ہوں کہ سسٹمز میں زندگی ہے, سسٹمز میں سسٹینیبلٹی ہے, سسٹمز میں پرماننس ہے. گریو یارڈز آر فل آف دوز پیپل جو کہتے تھے میری وجہ سے زندگی چل رہی ہے. بے شک بے شک. تو کسی نہ کسی وقت پر آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے, ڈیسنٹرلائز کرنا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو اسپرچل کانٹیکسٹ پہلے بتا دیا جی کہ وہ اخلاص, اور نہیں جو میں نے بتایا کہ جب آپ نے اخلاص سے نیکیتی سے کام کر رہے ہو نا تو پھر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. بالکل, اور برکت پڑ جاتی ہے آپ کے وقت میں. بالکل صحیح. I don't know how you will agree with me or not. جی سوری کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میں نے کہا پتہ نہیں آپ یہ وقت کی جو وسعت آ جاتی ہے اس کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. No, I agree with you because I think it's matlab it's very interesting that you point that out کیونکہ دیکھیں میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جی جی یہ ایک وقت وہ ہے نا جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہیں یا یہ 1 منٹ ہے یا 60 منٹ ہے, اس میں یہی کام ہو سکتا ہے. وہ کیسا وقت ہے کہ ایک شخص, ایک ہستی نیند سے جاگتی ہے اور وہ آسمانوں پہ پہنچ کے نہ جانے کتنا بڑا سفر طے کرتی ہے اور کتنا وقت گزارتی ہے, اور پھر جب وہ ہستی واپس آتی ہے تو وہ دروازے کی کنڈی ابھی بھی کھڑک رہی ہوتی ہے. بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی وسلم. کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ کیا وقت کے اندر سے کتنی بڑی دنیا, کتنی ایکسپینشن ہوئی, کتنی وسعت ملی اس وقت. بے شک. تو یہ وقت جو ہے نا, یہ دس از دی کریشن آف گاڈ. تو وقت آپ کے میرے نظروں میں تو یہ ٹک 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 ہے, لیکن جو بناتا ہے اسے, جس نے اس کی تخلیق کی ہے, اس کے نزدیک یہ اس میں کمی بیشی کی بڑی گنجائش. نہیں بالکل صحیح بات ہے. I completely agree with you. میں بلکہ وہی آپ سے شیئر کرنے لگا تھا کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ جو آپ نے کانسیپٹ بتایا, انفیکٹ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تو مطلب وقت انہی نے بنایا ہے, تو لائک ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں اس کو ایکسپینڈ کرنا, کنٹریکٹ کرنا. اٹس جسٹ انٹرسٹنگ کیونکہ وہ مختلف اینگلز سے سیم جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ بار بار ابھرتے رہتے ہیں. جس طرح سے آپ نے سسٹمز کی بات کی, گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, تو میں وقت کے حوالے سے بھی اگر سوچوں تو دیر از دس کانسیپٹ کال فلو, کہ اگر انسان کسی کام میں نیک نیتی اور سنسیریٹی کے ساتھ اتنا محو ہو جائے تو واقعی اس کے لیے وقت ایسے ہوتا ہے جیسے رک گیا ہے, اسے اور کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا, اور وہ اپنی آپٹیمم اسٹیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے. تو خیر وہ تو ایک انٹرسٹنگ ہے that you highlighted that as well. تو I think کچھ لوگ سوالات کا انتظار بھی کر رہے ہیں, تو we'll get to that very soon in just about 10-15 minutes. میں ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, بیکاز obviously وقت کی بندش ہے اس وقت. یہ لازمی بات ہے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, they're all valid and of course they are valuable not just for اخوت, جس طرح سے آپ نے کہا, they're valuable for anybody who is listening. اور جو بھی آرگنائزیشن کرنا چاہے وہ چیریٹی کا کام کرنا چاہے وہ کمرشل کام کرنا چاہے, these are I think universal principles. لیکن 2001 سے اب تک 19 سال بیت گئے ہیں, اور ماشاء اللہ سے اخوت از ویل نون اکراس دا گلوب ناؤ. لیکن یہ لازمی بات ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ باتیں کی گئی ہوں گی یا آپ نے کسی سے کی ہوں گی, چیلنجز آئے ہوں گے, لوگوں نے شاید ماننے سے بھی انکار کیا ہو, لوگوں نے شاید ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی اظہار کیا ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر ہم لون دے دیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی واپس کر دے گا. One, I want to know what kept you motivated throughout, and two, how did you deal with at least some of these challenges? دیکھیے یہ پھر لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں بات آ جائے گی کہ لیڈر کا کام ہوتا ہے ویژن دیکھنا جی اور ویژن کو امپلیمنٹ کرنا.
بالکل ٹھیک. تو ہی کام کرتا ہے نا لیڈر, اور تو باقی تو سب کہانیاں ہیں. لیڈر کریٹس اے ویژن. اب یہ اور کہانی ہے کہ وہ ویژن کیسے بنتی ہے. ویژن بنتی ہے آپ کی تاریخ سے, آپ کی پرسنل ایکسپیرینس سے, آپ کے علم سے, آپ کے دوستوں سے, آپ کے معاشرے سے, آپ کے لوگوں سے, آپ کی آبزرویشن سے, آپ کے پرسنل ایکسپیرینس سے, آپ کی ذاتی فتوحات سے, آپ کی ذاتی شکست سے. یہ ساری چیزیں آپ کو بناتی ہیں نا, آپ کو ویژن دیتی ہیں. دوسرا کام کیا کرتا ہے, وہ ویژن کو امپلیمنٹ کرتا ہے. دو ہی کام کرتا ہے. اچھا, اب اگر وہ ویژن کو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو فرم فیتھ ہونا چاہیے اپنی ویژن پہ, یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ درست ہے. پھر ساری دنیا آپ کو کہے گی کہ نہیں یہ درست, تو آپ کو جو یقین ہے. اگر وہ یقین نہیں ہے تو یو کینٹ امپلیمنٹ یور فیتھ, یور ویژن. رائٹ. تو یہ اگر آپ کو پاس فیتھ ہے, یقین ہے اپنے خواب پہ, یقین ہے اپنے اس نتیجے پہ کہ دس از ہاؤ آئی کین میک اے بیٹر ورلڈ, پھر چاہے جو مرضی آ جائے, طوفان آ جائیں, بارشیں آ جائیں, صحراؤں کی طویل سفر طے کرنا پڑے, پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جانا پڑے, دودھ کا دریا کھودنا پڑے, پھر کوئی راستے میں یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو اگر یہ ڈوب کے جانا یہی مخالفت ہے نا, بالکل, یہ دریا بھی تو مخالفت ہے. ٹھیک ہے, تو مخالفت آئے گی. وہ پھر اقبال کا شعر ہے کہ وہ کیا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, وہ جو اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے. تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا, یعنی مخالفت کی ہوا تمہیں اور اونچا اڑاتی ہے, کیونکہ وہ چیلنج کرتی ہے نا آپ کی بیسک پریمائز کو, آپ کے بیسک کانسیپٹ کو, آپ کے بیسک فلسفہ حیات کو چیلنج کرتی ہے. اور ادھر آپ کی اتنی زیادہ اسٹرانگ فیتھ ہوتی ہے کہ نو, ود آل ہیوملٹی آئی ہیو ریچڈ رائٹ کنکلوژن. تو یہ چیز ہے, جس وقت آپ کا فیتھ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا, آپ سرنڈر کرنا شروع کر دیں گے. یہ کیا چیز ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو نیلسن منڈیلا کو 28 سال زندہ رکھتی ہے جیل کی کوٹڑی میں. کین یو امیجن کہ ایک آدمی ہے, وہ 10x10 کے کمرے میں رہتا ہے, باہر سیر کرنے بھی نہیں جا سکتا, کھانا بھی نہیں ملتا, روشن دان بھی نہیں ہے. 28 سال وہ اپنے خواب کو کی پرورش کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. 28 سال کے لیے ایک لمحہ بھی اس کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل, آئی مین اٹ فار می اٹس انامیجنیبل, کہ میری تو عمر ہی 31 سال ہے, تو 28 تو مطلب میرے 28 سال جو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک دن کے لیے بھی, کورونا نے ہمیں کہا کہ 15 دن گھر رہو تو ہم مرنے لگ پڑے ہیں. ایک شخص 28 سال ایک سیل میں رہتا ہے, بٹ الٹیمیٹ his faith in his dreams brings the glory to him. تو حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he had the faith which could move mountains. تو یہ فیتھ ہے آپ کا اپنے اس ڈریم کے ساتھ, اور یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس خواب کے لیے. بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں, آپ کی کمیونیکیشن سکلز کیا ہیں, آپ میں ٹالرنس لیول کیا ہے, آپ کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہو, آپ پرسسٹنس ہے, پرسیویئرنس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو لیڈرشپ ٹریٹس میں آتی ہیں. But the basic thing is how deeply you are in love with your objective. اور وہ پائلو کوئلو کی کتاب بھی آپ نے پڑھی ہوگی, جب انسان کسی شے سے محبت کرتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہم رکاب بن جاتی ہے. بالکل بالکل, یہ آئی تھنک بالی ووڈ نے بھی یہ لائن چوری کی تھی بعد میں, لیکن یہ تھینک یو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کہ پاولو کوئلو نے پہلے لکھی تھی, کیونکہ اکثر لوگ اسے بالی ووڈ کی سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں, ایسی باتیں بہت سے لوگوں نے کہی ہوں گی مختلف اوقات میں, کسی اور طرز میں کہی ہوں گی,
لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کسی شے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مثلا مولانا روم نے بھی یہی بات کہی ہے. اب آپ ایک اور انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ جس شے کی تلاش میں ہیں وہ شے بھی آپ کی تلاش میں ہے. بالکل. تو وہ شے کیسے ملے گی، اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آپ کی شدت طلب کتنی بڑی ہے. وہ آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو باتیں تو یہی ہیں. We've taken a lot of your time, Dr. Saab. I'm very, very grateful once again کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور آف کورس دفتخوان فائر سائڈ اور سنگ میل کی طرف سے یہ سیشنز جن لوگوں نے دیکھا، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. آپ کوئی ویسے تو آپ نے آج جتنی باتیں کی ڈاکٹر صاحب، I think they all have a very deep message in all of them. But اگر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کہیں گے کہ یار اگر یہ پورا سیشن ان سب نے سنا ہے، ٹھیک ہے، انہیں کوئی بات یاد نہ رہے لیکن یہ ایک بات یاد رہنی چاہیے، تو وہ کون سی ہوگی؟ میسج یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اخوت کو بے شک بھول جائے، مواخات کو نہ بھولے، پر ایک خاندان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرے جس کا پیغام یا جس کا درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں کسی ایک شخص سے کہیں کہ تم میرے دوست ہو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا، تمہیں بھیک نہیں دوں گا، تم پر رحم نہیں کروں گا، میں دوست بنوں گا تمہارا. تو اس طرح سے آج ہی 400-500 لوگوں سے مواخات کرنے کا اگر موقع مل جائے تو ایک نیا قافلہ شروع ہو سکتا ہے. تو یہی میں کہوں گا کہ اپنا قرض حسن فنڈ بنا لیں اور اپنی مواخات کریں. بہت بہت شکریہ سر. ونس اگین ویری ویری گریٹفل فار یور ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا اور تھینک یو سو مچ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی کاوشوں کو سلامت رکھے اور پروان چڑھائے. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے.